Hi guys, welcome to my channel. My name is Rebecca and I'm a Muslim convert of over 10 years. Today I'm going to be sharing with you my updated revert story. हाय गाइस, मेरे चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम रबीका है। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाऊंगी कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की ओर आई। मैं लंदन में पैदा हुई, मगर हम लंदन के जिस इलाके में रहते थे वो गोरे लोगों का पॉश इलाका था। यहाँ पर एशियाई और अफ्रीकी लोग देखने को भी नहीं मिलते थे। ना ही हमारे साथ स्कूल में कोई बहुत ज़्यादा मुसलमान बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि ये बहुत एलीट क्लास का स्कूल था। इसलिए ज़्यादातर सफ़ेद फार्म गोरे ही अपने बच्चों को यहाँ अफोर्ड कर सकते थे। मेरी वालिदा एक ईसाई घराने में पैदा हुई थीं, मगर वो ईसाइयत को छोड़कर गुमराह हो चुकी थीं। इसलिए ना ही वो खुद कभी चर्च जाती थीं और ना ही कभी मुझे किसी मजहबी या रूहानी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करती थीं। मेरे वालिद एथियस्ट थे। वो मज़हब को बिल्कुल ही फजूल तसव्वुर शुमार करते थे और खुदा के वजूद से ही इनकारी थे। मेरा इस्लाम से पहला तारुफ 8 साल की उम्र में हुआ, जब मेरी देखभाल के लिए एक मुलाजिमा रखी गई। वो मुलाजिमा जब हमारे पास काम के लिए आई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मुसलमान है, क्योंकि ना ही वो नमाज़ पढ़ती थी और ना ही वो सर पर स्कार्फ लेती थीं। मुझे 8 साल की उम्र में मज़हब की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मज़हब के टॉपिक पर मुझसे कभी बात ही नहीं की थी। मगर जब रमज़ान का महीना आया तो हमारी मुसलमान मुलाजिमा ने रोज़े रखने शुरू कर दिए। रमज़ान के महीने में वो नमाज़ें भी पढ़ती थी और नमाज के दौरान वो सर पर स्कार्फ भी रखती थी। इस तरह मेरी नैनी रमज़ान के महीने में मुझे बहुत ही बदली बदली सी लगने लगी। मैं उससे अक्सर सवाल करती और उनसे उन चीज़ों के बारे में पूछती कि रोज़ा क्या है, नमाज क्या है, और वो मुझे मेरे सवालों के जवाब देती, जिनमें से अक्सर बातें मेरी समझ से बाहर होती थीं। बस उनकी बातों से मुझे ये समझ आया कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपने गॉड की इबादत करते हैं। इसके अलावा इस्लाम के बारे में मुझे दूसरी जानकारी 10 साल की उम्र में हुई, जब हमें स्कूल में मजहबी तालीम की क्लास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में पढ़ाया गया। वहाँ मुझे पता चला कि मुसलमान किन चीज़ों पर ईमान रखते हैं और रोज़ा, नमाज वगैरह उनकी बुनियादी इबादत हैं। वो मुसलमान मुलाजिमा सिर्फ़ 1 साल या 1.5 साल ही हमारे पास रहीं और फिर वो यहाँ से मुलाजिमत छोड़कर चली गईं। उसके जाने के बाद मेरे इस्लाम का चैप्टर भी क्लोज़ हो गया। फिर जब मैं 12 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे एक दिन एक मुस्लिम लेडी से मिलवाया जो स्कार्फ पहने हुई थीं, और मैंने उसको देखकर यही समझा कि ये नमाज़ पढ़ेंगी, क्योंकि मुझे यही पता था कि मुसलमान औरत नमाज के लिए स्कार्फ पहनती है, जैसा कि मैंने अपनी मुलाजमा को करते देखा था। मगर फिर मुझे पता चला कि मुसलमान औरतें हर वक्त ही स्कार्फ में रहती हैं। बहरहाल वो मेरी मॉम की दोस्त थीं और बहुत ही अच्छी खातून थीं। उनका लिबास भी काफ़ी मुख्तलिफ था, जिसकी मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, मगर अब मुझे पता है कि वो ब्लैक अबाया पहने हुए थीं। चंद दिन बाद मेरी मॉम मुझे खाने के लिए बाहर ले गईं और वहाँ खाने के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वो इस्लाम कबूल करने वाली हैं। मुझे याद है कि अपनी वालिदा के मुंह से बात सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाली हैं। सच बात कहें तो मेरी चूँकि मज़हब से कोई जज्बाती वाबस्तगी ही नहीं थी, इसलिए मुझे इस तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैंने कहा, ओके मॉम, जैसा आपका दिल करे, आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन अपने चैनल पर अपनी मॉम की रिवर्ट स्टोरी सुनाने के लिए उनको दावत दूँ कि वो आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करें। मुझे याद है जिस दिन मेरी मॉम ने इस्लाम कबूल करना था, वो मुझे भी अपने साथ लेकर मस्जिद गई थीं। वहाँ पहले नमाज अदा की गई। मैं और मेरी मॉम वहाँ बैठे नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहे। फिर नमाज के बाद हम इमाम साहब से मिले। इमाम साहब बहुत ही नाइस और पोलाइट इंसान थे। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी थी। फिर मेरी मॉम ने वहाँ पर कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया।
امام صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا تم بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، صرف میری والدہ کو ہی اسلام پسند ہے۔ سچی بات ہے کہ مجھے اس وقت تک اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے اکثر والدہ کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا، جہاں والدہ عربی کلاسز لیتی تھیں اور قرآن پڑھتیں اور نماز پڑھنا سیکھتیں۔ تو یہاں سے میری زندگی بھی بدلنا شروع ہوئی۔ شروع میں مجھے ان چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے عربی زبان میں قرآن کی تلاوت اچھی لگنے لگی۔ مجھے قرآن سننا اچھا لگنے لگا۔ میں جب بھی قرآن سنتی، اپنے اور قرآن کے درمیان ایک کنیکشن محسوس کرتی۔ 13 سال کی عمر میں نے انگلش ترجمے والا قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یہی قرآن میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنا۔ میں جب بھی قرآن پڑھتی، اپنے آپ کو بہت ہی پرسکون اور گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس کرتی۔ مجھے لگتا کہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں جب بھی سورج، چاند، ستاروں، آسمان، زمین ان سب کو دیکھتی تو مجھے قرآن کی وہ آیات یاد آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے ان سب چیزوں کو ایکوریٹلی بیان کیا ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر طرف قرآن کے معجزے نظر آنے لگے۔ میں دنیا کو ایک الگ اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے قرآن سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ میری والدہ ہر جمعرات کو ایک ہفتہ وار میٹنگ میں شرکت کرتی تھیں، جس میں تقریباً سارے ہی نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ جمع ہوتے تھے۔ میں بھی اکثر اپنی والدہ کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہوتی تھی۔ میں نے وہاں سے اسلام کی کافی نالج حاصل کی۔ میں اس طرح لمبا عرصہ وہاں جاتی رہی، اور 14 سال کی عمر میں ایک دن میں نے کہا کہ مجھے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اس دن وہاں پر 15-20 لوگ موجود تھے، اور میں نے ان سب کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے، مگر مجھے آج بھی اپنی فیلنگز یاد ہیں کہ پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنے اندر کوئی بہت زیادہ تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں محسوس کرتی تھی کہ میں وہی پرانی ربیکہ ہوں، اور اسلام قبول کرنے سے مجھ میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میں کافی حد تک پہلے ہی اسلام پر عمل کر رہی تھی۔ اسی طرح میں 17 سال کی عمر تک اسلام پر عمل درآمد کرتی رہی، مگر 17 سال کی عمر میں آ کر میں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے آگے کی کہانی میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں سناؤں گی۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی کہانی کے پارٹ 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 14 سال کی عمر میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2014 میں اسلام قبول کیا تھا۔ آج میں آپ کو آگے کی کہانی بتاتی ہوں کہ 17 سال کی عمر میں 2017 میں نے اسلام پر عمل کیوں چھوڑ دیا، اور پھر میں دوبارہ 2021 میں اسلام کی طرف کیسے آئی۔ دراصل 14 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے لگی تھی۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی، جب بھی اسکول جاتی یا گھر سے باہر نکلتی تو سر پر اسکارف لیتی، باقاعدگی سے عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ مگر مجھے اس تبدیلی پر میرے کلاس فیلوز اور اسکول فیلوز کی طرف سے تصحیح کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ گورے لوگوں کی ایلیٹ کلاس کا اسکول تھا، اور وہاں پر مسلمان بچے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو ایک دن میرے ساتھ کافی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ میرے اسکول بس میں ایک لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس نے میرا اسکارف کھینچ کر اتار دیا۔ میں نے ایک مرتبہ اس کے رویے کو اگنور کیا، مگر اس نے پھر وہی حرکت کی، اور حیران کن طور پر بس ڈرائیور بھی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ سب دیکھ کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ القاعدہ کی ممبر ہے۔ اس نے نہ جانے کہاں سے لفظ سنا تھا۔ اسی شام ہمارے گھر پر پولیس آ گئی۔
انہوں نے کہا کہ آپ کے اسکول کے فلاں بچے نے شکایت کی ہے کہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ القاعدہ کی ممبر ہے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، مگر وہ پولیس والے انکل بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی اچھے مزاج کے مالک تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بس میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیل سنی اور کہا کہ آپ اسکول کونسل میں جا کر اس کی شکایت کریں۔ میری والدہ بھی حیران تھیں کہ میں نے ان کو اس بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا تھا۔ دراصل میں ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے اسکول میں اکثر ہی میرے اسکارف کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میرے سر سے کھینچ کر اسکارف اتار دیا جاتا اور میں بہت ہی آرام سے اسے برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ میرے ارد گرد کوئی بھی میری سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام فوبیا کس حد تک برطانوی معاشرے میں سرایت کر چکا تھا۔ اسی طرح میری زندگی چلتی رہی اور میں اسکول سے نکل کر کالج آ گئی۔ شروع میں روزانہ صبح 5 بجے اٹھ جاتی، فجر کی نماز سے دن کا آغاز کرتی، دن میں 5 وقت نماز پڑھتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں اسلام سے دور ہونے لگی۔ میری نمازیں کم ہونے لگیں، 5 سے 4، پھر دن میں صرف 2 یا 3 نمازیں ہو گئیں۔ قرآن کی تلاوت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آخرکار ہوتے ہوتے جب میں 17 سال کی ہوئی تو میں نے حجاب لینا بھی چھوڑ دیا۔ جس دن میں نے حجاب چھوڑا وہ میری زندگی کا سب سے خراب دن تھا۔ جی ہاں، روحانیت کے اعتبار سے خراب دن۔ اس دن کے بعد سے میرا اسلام پر عمل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ میں نے حجاب چھوڑا تو میری نمازیں بھی ختم ہو گئیں اور بالکل ہی ایسی زندگی گزارنے لگی کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ سچ پوچھیں تو حجاب اتارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں گمراہ ہو گئی تھی۔ پہلے جونیئر کالج میں اور پھر یونیورسٹی تک آتے آتے میں کئی مسلم اسٹوڈنٹ سے ملی تھی، ایسے مسلمان اسٹوڈنٹس جو کہ پیدائشی مسلمان تھے اور وہ لڑکیاں اسکارف نہیں لیتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے خیال آنے لگا کہ میں ان سے زیادہ یا ان سے بہتر مسلمان تو نہیں ہوں۔ اگر یہ ہیڈ اسکارف کے بغیر رہ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ اسی طرح غلط باتیں سوچ کر میں نے اسکارف لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بچپن میں اس اسکارف کی وجہ سے مجھے کافی بدتمیز لوگوں کے برے رویے کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے جب سے اسکارف اتارا تھا میں اسلام سے دور ہونے لگی تھی۔ اگرچہ میں اس کے بعد بھی خود کو مسلمان ہی کہتی تھی، مگر میرا اسلام پر عمل درآمد بالکل 0 ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے اگلے 6 سال بہت ہی برے گزرے۔ 2017 سے لے کر 2021 تک تو میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے اور جاب تلاش کرنے اور دوسری مصروفیات میں گزارے، مگر 2021 کے بعد میں شدید ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ حتیٰ کہ 2023 تک آتے آتے میں کئی سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکی تھی، مگر میرا ڈپریشن کنٹرول ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دراصل میرے رب کی خاص رحمت تھی اور گاڈ مجھے واپس بلا رہا تھا۔ 2023 میں نے ایک لیڈی سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کیا۔ انہوں نے میری ساری بات سننے کے بعد کہا کہ تمہارے اندر کسی چیز کا گلٹ ہے، تم خود کو کسی نہ کسی چیز کا مجرم اور قصوروار سمجھتی ہو، جس کی وجہ سے یہ سارا ڈپریشن ہے۔ تم بتاؤ کہ وہ کیا ہے، کس چیز کا گلٹ ہے، تم کیوں گلٹی فیل کرتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں مجھے شرمندگی ہے اور میں اس چیز پر خود کو مجرم سمجھتی ہوں کہ میں نے خدا سے دوری اختیار کر لی ہے۔ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں، میں بالکل بھی ویسی مسلمان نہیں ہوں جیسی کہ 14 سال کی عمر میں بننا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈپریشن اسی بات کی سزا ہے اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میں دوبارہ اچھائی کے راستے پر نہیں آ جاؤں گی۔ میری ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی بات ہے تو تم اچھائی کی طرف کیوں نہیں آ جاتی؟ اگر تم کسی راستے کو اچھا سمجھتی ہو جو کہ تمہارے نزدیک اچھا ہے تو اسے اختیار کیوں نہیں کر لیتی؟ کیا اس کو اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس رات
میں نے واپس آ کر اس معاملے پر کافی غور کیا۔ میں بہت دیر تک روتی رہی اور کہتی رہی، او ربیکہ، تم ایک بری مسلمان بن گئی ہو، تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور بس اسی رات میں نے بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور الحمدللہ پچھلے 1 سال سے میں مسلسل خود کو بدل رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ خود کو اچھا مسلمان بناؤں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔